बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले रावलपिंडी के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि गुज़िश्ता 5 रोज़ कबल दीनी मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से अक्सा मार्च का ऐलान किया गया, जिसमें हमने देखा कि पुरतशद्दुद वाक़यात जो उनकी तरफ से रोनुमा हुए, उसमें पंजाब पुलिस के 60 के करीब जो जवान अफसरान एहलकार वो ना सिर्फ ज़ख्मी हुए बल्कि एक अंदाज़े के मुताबिक ये लोग कई ज़्यादातर बेशतर लोग अपाज हो चुके हैं। अब इस सब तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो इनका ज़िम्मेदार कौन है, या क्या वो एहतजाजी हैं या इन पे पीछे जो मनसूबा साज लोग हैं वो हैं। बेशतर जो हमने इस दौरान जो कवरेज की, हमने देखा अक्सर लोग इनकी इन चीज़ों से नाला नज़र आए। जो पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी हर फर्द का हमसे एक सवाल था, बीइंग अ मीडिया पर्सन, कि आप हमें ये बताएं कि हमेशा जो कोई सियासी जमातें एहतजाज करती हैं तो उनका कोई ना कोई काज होता है, इनका क्या काज है? क्योंकि हम भी यही देख रहे थे, आम पाकिस्तानी शहरी भी यही देख रहा था कि वहाँ पे तो अमन आ चुका है, फिर इस एहतजाज का क्या मकसद है? क्योंकि इसके ना सिर्फ पाकिस्तानी मैशत को नुकसान हुआ बल्कि जो आम शहरी है, जो रोज़मर्रा कमाने वाला है, वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इसमें हम कोशिश करेंगे जो हमारे आम शहरी हैं पाकिस्तानी, उनके जो हैं ख़यालात जानेंगे, उनके ख़यालात आपके सामने रखेंगे कि वो इस तमाम तनाज़र को, इस तमाम सिनेरियो को किस तरह देखते हैं। और तहरीक लब्बैक की जानिब से जो एहतजाजी मार्च किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस का नुकसान हुआ, पाकिस्तानी सरकारी इमला का, आम शहरी की गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जला दिए गए, इस तमाम तनाज़र को वो किस नज़रिए से देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं शहरियों की जानिब। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनके ख़यालात जानते हैं। अच्छा अंकल जी, ये बताएँ कि ये जो आज से 5 रोज़ कबल जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़यात भी रोनुमा हुए, उसमें हमने देखा कि हमारे जो पंजाब पुलिस के जवान हैं 60 के करीब बिल्कुल माजूर हो गए हैं। तो आप इसको तमाम सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि आया क्या उनके ये मुतालबात ये जायज़ थे कि जिस काज के लिए वो कह रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, वो तो मसला ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे तो अमन आ चुका है, तो फिर क्या इनका ये मुतालबा या इस तरह शहरियों को अज़ियत देना और स्टेट के ख़िलाफ़ इस तरह के जराना इक़दामात, क्या ये जायज़ हैं? लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद नसीम और नवाज शरीफ है और मैं तरीक़े लब्बैक के जो उलमा दीन है वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी नुकसान हुआ, उसका भी हमें दुख है। लेकिन बात करने ये कहना चाहता हूँ मैं कि देखें कि जो हमारी पुलिस थी, जो मुहाफ़िज़ थे, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? इन्होंने ही मुसलमान का जी वो ठेका उठाया है कि हम जी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। क्या वो पुलिस वाले कलमा पढ़ने वाले नहीं थे? उनके साथ तो जुल्म और तशद्दुद तो हुआ और उनको बच्चों को माजूर किया गया, और जनाब इसका क्या नाम है, उनके मासूम बच्चे जो हैं कई पुलिस वालों के यतीम हो गए हैं। क्या कि ये जायज़ है? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान के ऊपर जुल्म करे, तशद्दुद करे? फिर मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि हम भी तरीके नजात में चलते रहे, हमने भी जनाब पार्टी की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन ऐसा काम हमने ज़िंदगी भर में नहीं किया। ना ही हमारी जमात ने हमें ये कहा कि आप जो छोटियाँ हैं उसके साथ कीलें लगा लो, गलेलें ले लो, हैं, किसी का सर फाड़ दो, बिल्डिंग को आग लगा दो, गाड़ियाँ जला दो। ये गाड़ियाँ भी हमारी अपनी हैं, बिल्डिंगें भी हमारी अपनी हैं। मैं तरीक़े लब्बैक के वर्करों से और उनके कायदीनों से कहना चाहता हूँ कि देखें मेरे भाई, आपका राइट बनता है, हक बनता है एहतजाज करने का, लेकिन ये एहतजाज नहीं है, ये जुल्म और ज़्यादती है। आपको ये फ़लस्तीन जो वो बच्चे देखें भूख से मर रहे थे और कई बच्चे माजूर हो गए हैं, कई नौजवान शहीद हो गए हैं। क्या उनके हक के लिए आपको एहतजाज करना था तो उसके पहले कर रहे हैं? जब फ़लस्तीन आज़ाद हो गया तो आपने एहतजाज किया, ये कौन सी तरीक़ाकार है? फिर हमारा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाकर पाकिस्तान को उछाला उसने,
पाकिस्तान को आर्मी चीफ आसम मरीर ने पाकिस्तान को ताकतवर बनाया और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना दिया गया। बहैसियत पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ ये है कि इस मुल्क की हिफाजत फरमाना, ना कि अपने इदारों को कमज़ोर करना या इदारों के ख़िलाफ़ बिला इश्तियाल इस तरह के इक़दाम उठाने। तशद्दुद किस्म के जो है ना वाक़यात रुनुमा हुए इस दौरान हमने देखा। इसी वाले से हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनके ख़यालात जानते हैं। अच्छा, अपना तारफ़ कराइएगा। जी, मेरा नाम आकिब ख़ान है, मैं अपनी कौंसल से काउंसलर हूँ और PMLN से मेरा ताल्लुक़ है। आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तहरीक लबैक वाले कौन है, वो भी हमारे भाई हैं। पंजाब पुलिस कौन है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी पाकिस्तानी, वो भी इस मुल्क के इस खिते के शहरी हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ मरीदकी के अंदर, इसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने गुलेलों का इस्तेमाल किया, पंजाब पुलिस को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया और जिस तरह उनकी गाड़ियाँ जलाई, जिस तरह उन्हें मारा पीटा यरगमाल बनाया, तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसी हरकतें इन्हें ज़ेब देती है। इससे पूरी इंटरनेशनल सतह पे हमारा इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है। तो मैं खुदारा तहरीक लबैक के भाइयों से और बुज़ुर्गों और ख़ास करके जो उनके मुकातबे फ़िक्र है उलमा इकराम है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब 2 साल जो फ़लस्तीन पे जुल्म होता रहा, उस वक़्त आप लोग सोए रहे, उस वक़्त आप लोगों में से कोई भी नहीं बोला। और जब आज फ़लस्तीन के अंदर जश्न का समा है, वहाँ पे एक मुआहदा हो गया, उनके कैदी छूट रहे हैं, उनके जो है ना वो 20 मुल्कों का कल परसों कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मुआहदे दस्तखत हुए हैं, उनके मुल्क में जश्न का समा, मतलब एक सुकून का आलम पैदा हो गया। इसके बाद मेरे कैदीन के जो तहरीक लबैक के कैदीनों को ये क्या ख्वाब सूंगी कि वो जो है ना अमेरिकन एम्बेसी के। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हर पाकिस्तानी के इस वक्त यही सवाल है, हर पाकिस्तानी का ये एक सवाल है कि जो जिस काज के लिए उन्होंने नारा लगाया, एहतजाज की कॉल दी और ये पुरतशद्दुद वाक़यात भी रुनुमा हुए, इसमें हमारे फोर्सेस के काफ़ी जवान माजूर हो गए बिल्कुल। तो हर शहरी का यही पाकिस्तानी का सवाल है कि जब वहाँ पे इस हद तक ज़्यादतियाँ हो रही थी गज़ा में, तो फ़लस्तीन में उस वक्त ये जमात क्या सोई हुई थी? आज जब मायदे हो गए, 1000 के करीब जो जंगी कैदी थे उनको रहा कर दिया गया, वहाँ लोग खुशियाँ मना रहे हैं और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि उनको सुख का सांस मिला। तो इस दौरान ये इस तरह के मामलात और लेके आने जत्थे और वफाक पे चढ़ाई करना, आप इसको जायज़ समझते हैं? और दीनी जमात हो के, दीनी सियासी जमात है ना वो। नहीं, मैं इसको जायज़ नहीं समझता। देखिए, सब पहले जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की है कि इस वक्त हमारे बॉर्डर पे क्या सूरत हाल है। ख़ास करके अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे देख लें, हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे आम निहत्ते अवाम पर जो है ना हमले हो रहे हैं। फिर इंडिया का बॉर्डर देख रहे हैं, हमारे वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अंदरूनी खाना हमारे कितने माया में दहशतगर्दी का हमारे सामने है, एक खौफ की फ़िज़ा बनी हुई है। और इस दौरान बजाय सुकून की फ़िज़ाएँ काम करने के, आप जत्थे लेके वफाक पे और सूबाई हुकूमतों को चढ़ाई करना, नाजायज़ मुतालबे कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा था, आपने मेरी बात काट दी, कि जब 2 साल वहाँ पे जुल्म हो रहा था उस वक्त ये लोग सोए हुए थे और अब ये जागे हैं। फिर मैं इनके वर्कर्स से कहता हूँ कि आप भी अपनी अकल इस्तेमाल करें। आप ये ना कहें कि हमारे उलमा क्या कह रहे हैं, हमारे बाबा जी क्या कह रहे हैं। आप भी अपना ज़हन इस्तेमाल करें कि वो आपको क्यों इस्तेमाल करें। देखिए, उनके अपने बच्चे, फैमिली मेम्बर घरों में बैठे हुए हैं और आपको लेके ये सड़कों में बैठे हुए हैं। तो ये इनको कॉमन सेंस खुद होना चाहिए कि हमें हमारे कैदीन कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मैं इसको किस तनाज़र में देखते हैं? जिस तरह बैरूनी ताकतें हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं कि इस मुल्क को जिस तरह ये उभरती हुई मैशत है हमारी, या सियासी मामलात हैं, या मुल्क में जो इत्मीनान आ गया है, मैशत बेहतर हो रही है, क्या उसको डिस्टेबलाइज करने की ये गठ जोड़ नहीं नज़र आ रहा बैरूनी और अंदरूनी ताकतों का कि किसी तरह इस मुल्क में इंतशार फैला रहे? सर, ये बिल्कुल एक गठ जोड़ी महसूस हो रहा है। देखिए कि इनके 2 दिन के जो है ना, जो 2 दिन या 4 दिन ये मरीदके में रुके रहे या लाहौर से चले हैं। स्टॉक एक्सचेंज हमारी तकरीबन कल 5000 पॉइंट्स से ज़्यादा क्रैश करके लोगों को अरबों का नुकसान हुआ है। इस तरह आप सोने का देख लें या रेट देख लें। फिर उसके बाद आप मंडियों की सूरत हाल है, रास्ते बंद होने से टमाटर 500 रुपये kg तक पहुँच गए हैं, सब्जियों को आग लगी, हर चीज़ को आग लगी, लोग कि आटा महंगा हो रहा है। इस तरह बेरोज़गारी बढ़ती है, लोगों के आमदोरफ़्त नकलो हरकत रुक जाती है। तो एक चीज़ करने से देखिए महल का मैशत का कितना नुकसान होता है। इसमें 100% ये श्योर होता है कि ये बैरूनी ताकतों के इशारों पे चल रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनके जो वहाँ पे रेड किया गया उनके इलाके में, वहाँ से जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को 23 करोड़ रुपया कैश जो मिली है, जिसमें कुछ डॉलर्स भी हैं, पाकिस्तानी करेंसी ज़्यादा है, उसके अलावा 2 किलो सोना। आप मुझे ये बताएं, दीनी जमात के पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? बस ये तो लोग इनको नजराने देते होंगे, नजराने पहले ये इकट्ठे करते होंगे। हो सकता है ये जो जितना ये सिनेरियो है इसकी फंडिंग तो नहीं नज़र आती? 100% फंडिंग भी होगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता लगता है कि इनकी फंडिंग और इनकी जो जमात है बहुत मुनज़्ज़म है। इनके जो कारकुन हैं वो अपने कैदीन के एक काल पे अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए से पीछे नहीं हटते। लेकिन जान का नजराना पेश करने से पहले मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ ये सोचा करें
کہ ان کے اپنے بچے جو ہے نا اور کہ فیملی ممبر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو آگے استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ کا استعمال ہونا اگر آپ کو جائز نظر آتا ہے تو میرے حساب سے ناجائز ہے. تو خدا را اس ملک کے حالات پہ رحم کھائیں، وفاق پہ رحم کھائے، پنجاب پہ رحم کھائے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان نہ ہوا اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی افراتفری کے حالات آ گئے تو پھر آپ کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا. اس وقت جو ہے نا ملک کے ہاتھ مضبوط کرنے کا وقت ہے گورنمنٹ کا، اور خاص کر کے ریاستی اداروں کا ہاتھ مضبوط کرنے کا وقت ہے کہ دیکھیں بارڈر پہ کیا صورتحال ہے. ہمارے فوجی جوان وہاں پہ پہرا دیتے تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری ہونے کے ناطے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یا آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو جتھے ہیں یا منظم گروہ ہیں یا دین کا لبادہ اوڑھ کے جو شہریوں کا سکون برباد کرتے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف جو ہے نا سازشیں کرتے ہیں، تو چڑھائیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف کس طرح کی حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جو کچھ یہ کل پرسوں ہوا ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر وہ مذاکراتی ٹیبل پہ نہ آئیں تو پھر ریاست کا حق بنتا ہے کہ ریاست اپنی ریٹ بنوائے، پھر ریاست کا حق بنتا ہے. جی بالکل ناظرین، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اس طرح کے کوئی بھی مسلح جتھے ہیں ان کو سختی سے کچلنا چاہیے. نہ صرف کچلنا چاہیے بلکہ ان کا کلا کما کرنا چاہیے تاکہ اس طرح دوبارہ کوئی اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوئے جس سے سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچے، عام شہریوں کی زندگیاں داؤں پہ نہ لگیں. ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں. اچھا جناب یہ بتائیں کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو احتجاج کی کال دی گئی اور پرتشدد واقعات بھی رونما ہوئے ان کی جانب سے کیے گئے، جس میں ہماری جو پنجاب پولیس کی فورسز کے جوان ہیں وہ 60 کے قریب بالکل معذور ہو گئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس سے عام شہری کاروباری طبقہ کس حد تک متاثر ہوا؟ سر میری سزوکیاں پک اپ تقریباً 22-23 گاڑیاں ہیں جو تمام گھر پہ کھڑی ہیں. ڈرائیور جو ہیں وہ یہاں تک کہ کھانے تک مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں. اگر ان کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اپنی گاڑیاں کھڑی کرو اور ہمیں فارغ کر دو. اس طرح کے معاملات بنے ہوئے ہیں. روڈ بند کی وجہ سے ہمیں بڑی پرابلم. آپ کے نزدیک یہ ان طرح کی سیاسی مذہبی جماعتوں کو اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے جو پاکستانی معیشت کے خلاف ہوں یا عام شہریوں کے خلاف؟ جی یہ تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن ہماری روٹی بند ہوئی ہے، ہم تو اپنی روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمارا رزق بند رہا ہے. روٹی کی دیکھیں نا، روٹی رکنے کی وجہ یہی ہے کہ ایک جماعت کی جانب سے احتجاج کی کال کی دی گئی تبھی یہ معاملات سارے ہوئے. یہ زیادتی ہے نا جی، جو ہے یہ بیٹھ کے معاملات حل کرنے چاہیے. روڈ بلاک نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کا گورنمنٹ کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. پھر دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ اگر کوئی احتجاج کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا. میں احتجاج کروں اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. ان کے پاس وجہ کیا تھی جی کہ فلسطین. اب فلسطین کی بات کی جائے وہاں پہ تو امن ہو گیا، وہاں تو معاہدے ہو گئے ہیں. وہ انہوں نے 1000 کے قریب جنگی قیدی جو چھوڑ دیا گیا ہے فلسطین کی جانب سے. تو اب کہنے کا مقصد وہاں پہ اگر امن ہو گیا ہے تو یہ اس طرح کے واقعات کے ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف نہیں؟ غلط ہے نا جی، یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے جو لبیک والے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں. روڈ بلاک نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کے معاملات حل کرنے چاہیے. گورنمنٹ جو ہماری ہے بالکل صحیح چل رہی ہے، اچھی چل رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. گورنمنٹ سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. جی ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا کہ جو شہریوں کے خیالات ہیں وہ یہی ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ ملک میں بہتری لانے کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے، لیکن ان سیاسی یا مذہبی جماعتوں کی جانب سے اس طرح کے اقدامات نہ صرف ملکی معیشت کو کمزور کرتی ہے بلکہ روزمرہ جو شہری ہیں، کاروباری حضرات ہیں یا جو لوگ دیہڑی باز ہیں ان کی زندگیوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اسی حوالے سے ہم کچھ اور شہریوں سے بھی بات کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے کہ وہ اس تمام تناظر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کب سے شروع ہوا ہے، اس وقت کے یہ نکلے نہیں. اب مسئلہ سب حل ہو گیا، ادھر جشن ہو گیا، انہوں نے غزہ کے ساتھ ہو گیا، فلسطین کا ہو گیا، تو لیکن یہ ترنا کس چیز کا تھا؟ ادھر اسلام آباد میں لینا کیا تھا آ کر؟ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بغیر کسی مقصد کے یا کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جی آ رہے تھے. منصوبے کی اگر بات کروں آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں سیکورٹی فورسز نے جو ریڈ کی ہے ان کے گھروں میں، تو وہاں سے 23 کروڑ روپے کے قریب کیش رقم برآمد ہوئی اور 2 کلو سونا. اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پیسہ جو اکٹھا کیا ہوا تھا انہوں نے، ان کے گھر پر پیسہ تھا نہ کہ آخر گورنمنٹ نے ایکشن لیا، گھر کی تلاشی لی، گھر سے برآمد ہو گیا جی.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ کوئی بیرونی فنڈنگ یا اندرونی فنڈنگ نہیں ہو سکتی جو اسی مقاصد کے لیے استعمال کی جانی تھی؟ دیکھو جی ہوں بات یہ ہے کہ ان کے والد کا دربار بھی بنا ہوا ہے, وہاں گلہ بھی رکھا ہوا ہے, ادھر بھی لوگ نذرانہ ڈالتے ہیں. پتہ نہیں ہوں باہر سے یہاں آ رہا ہے یہاں کی ہو رہا ہے جی. یعنی کہ میرا مطلب یہ ہے تحریک لبیک کو یہ آج جو کام انہوں نے ابھی کیا آج سے 6 مہینے پہلے کرتے, کوئی 1 سال پہلے کرتے. آپ کے نزدیک اس وقت ملک کے جو حالات ہیں معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, اس دوران اس طرح کے واقعات نہیں ہونے جی ماشاءاللہ پاکستان بہترین جا رہا جی, بالکل پٹری صحیح تے جا رہا جی. آصم منیر نو ساڈا سلام ہے جی, مریم نواز, شہباز شریف, انہوں نے ملک نو بالکل پٹری تے لایا جی. ایک وہ بھی لیڈر آیا سی جیڑا کہہ رہا سی IMF نو اینو قرضہ نہ دیو, اینو کوئی روپیہ نہ دیو بھی ملک کنگال ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک نو پٹری دے اتنے لے آندا. اللہ تعالیٰ پاکستان نو زندہ باد رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے جی. ہاں جی بالکل. ناظرین آپ نے دیکھا کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت معیشت کا پہیہ صحیح سمت چلنے لگتا ہے بیرونی طاقتیں اور مخالف جو اندرونی طاقتیں ہیں وہ اسی طرح سرگرم ہو جاتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی معیشت کو ابھرنے نہ دیا جائے. اسی والے سے ہم کوشش کریں گے کچھ اور شہریوں کے خیالات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں, ان کے خیالات جانتے ہیں. اچھا انکل جی یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اقصی مارچ کا اعلان کیا گیا اور اس دوران آپ نے دیکھا پرتشدد واقعات ان کی طرف سے رونما ہوئے جس میں پنجاب پولیس کے 60 سے زیادہ جو جوان ہیں, سپاہی ہیں, وہ جو ہے نا زخمی نہیں جی معذور ہو گئے ہیں. جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہ معذور ہیں, کسی کا سر, کسی کا بازو فارغ ہو گیا, کسی کی ٹانگ فارغ ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا احتجاج جائز تھا؟ نہیں, یہ بالکل ناجائز تھا. یہ 2 سال یا سوا دو سال ہو گئے ہیں اس جنگ کو, اسرائیل کے اور فلسطین کے. یہ سوا دو سال سوتے رہے ہیں. کیا کر رہے تھے اس وقت, کیوں نہیں نکلے؟ ابھی انہوں نے احتجاج کرنا تھا جب وہ معاہدے ہو گئے ہیں, سارا کچھ ہو گیا, تو یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ کیوں بھئی آپ نے معاہدے کیے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے؟ سازش ہے یہ, بالکل یہ سازش ہے. سب غریب آدمی 4-5 دن جو ہے گھر میں بیٹھ کر, ان کو کوئی یہ لے آ کر دے گے, یہ دیں گے لا کر کہ یہ لے بچوں کو کھلاؤ. روڈ بند تھے, ہم یقین کریں رکشہ چلا رہے تھے, رکشہ بھی نہیں چلا سکے, 4-5 دن گھر میں رہے ہیں کیونکہ روڈ بند تھے. کون جاتا ہے؟ آپ کے مطابق اس طرح کے واقعات سے جو عام شہری ہے وہ متاثر ہوتا ہے؟ بہت متاثر ہو گئے ہیں, بہت متاثر ہو گئے ہیں. کیونکہ ایک دیہڑی دار جو ہے دیہڑی نہیں کما سکتا, وہ بچوں کو کیا کھلائے گا؟ وہ چوری کرے گا, ڈاکہ ہی ڈالے گا نا, اور وہ کیا کرے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو ایسے گروہ, ایسے جتھوں کے خلاف کس طرح کے اقدام لینا چاہیے؟ بالکل ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف. بیشتر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو آئینی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے ایسے جتھوں, ایسے گروہوں کے خلاف جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں. کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے تو احتجاج کی کال دی گئی, تو اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عام پاکستانی شہری ہونے کے ناطے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ عام شہری اس تمام احتجاجوں سے کس حد تک متاثر ہوتا ہے؟ دیکھیں میں بھی ایک عام شہری ہوں اور ایک غریب بندہ ہوں جو کہ لاہور سے کمانے کے لیے یہاں پہ پنڈی آیا ہوں. جب انہوں نے احتجاج کی کال دی تو موٹر وے GT روڈ دونوں بند ہو گیا, جس کی وجہ سے مجھے جمعے کی بھی چھٹی کرنی پڑی اور پیر کی بھی چھٹی کرنی پڑی تھی. اس سے عام شہری بہت زیادہ جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ فلسطین میں اور انہوں نے اسرائیل نے فلسطینیوں کے قیدی چھوڑ دیے, انہوں نے ان کے جب آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر کیا ضرورت تھی احتجاج کرنے کی؟ اور پاکستان میں احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا, جب اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہوگا. پاکستان میں احتجاج سے آج تک کیا ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیں. ہر احتجاج کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی مطالبات ہوتے ہیں جائز, ایسے ہی ہے. پھر حکومتیں اس پہ منوان یا تو عمل کرواتی ہیں یا کرتی ہیں.
اب آپ کا بھی یہی کہنا ہے، عام شہری کو یہی کہنا ہے کہ جس کاز کے لیے کوئی کاز ہوتا ہے نا احتجاج کا، آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہاں امن ہو گیا، وہاں شادیانے بج رہی ہیں، قیدی بھی دونوں پارٹیوں کے چھوڑ دیے گئے ہیں، تو اس دوران پھر یہ احتجاج جائز نہیں ہے ان کا؟ نہیں، احتجاج نہیں ہونا چاہیے. جب امن ہو گیا تو پھر احتجاج نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر اس کا مقصد ہے پاکستان میں بدامنی پھیلائی جا رہی ہے. یہ تو میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے یہ تو، لیکن یہ کہ عام شہری جو ہے نا وہ بہت متاثر ہوتا ہے اس بات سے. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا عام شہری کا خیال رکھیں، کیونکہ احتجاج سے کافی مطلب روڈ، اور ہمیشہ احتجاج سے سب سے زیادہ نقصان اسلام آباد کو ہوتا ہے. جی ناظرین، بالکل شہریوں کا، بیشتر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ان احتجاجوں اور دھرنوں کی وجہ سے جو عام شہری ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے. اسی معاملے سے ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر ہیں عدنان بری، ہم ان سے بات کریں گے. بری صاحب، یہ بتائیں کہ آپ بھی ظاہر سڑک پہ رہے، ہماری طرح ڈیوٹی کرتے رہے ہمارے ساتھ، آپ اس تمام تناظر کو، یہ وہ خلاصہ نہیں ہوتا خلاصہ بیان کرنا، یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بھی شہریوں کے خیالات سنے، شہریوں کے خیالات جانے، تو بیشتر شہری کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بٹ صاحب، ظاہر سی بات ہے، آپ انتہائی بڑے کرٹیکل اور بڑے اہم موضوع پہ اس وقت آپ بات کر رہے ہیں. میں جس شہری سے بھی ملا ہوں تو وہ مجھ سے مقصد پوچھتے تھے کہ اس احتجاج کا مقصد کیا ہے. تو سچی بات یہ کہ میں احتجاج کا مقصد بتانے سے مکمل طور پہ قاصر تھا کہ کیا مقصد ہے. فلسطین جو ہے وہ الحمدللہ آزاد ہو گیا. 20-22 ممالک نے مل کے ایک معاہدے پہ دستخط کیے جس سے دو ملک آپس میں، اسرائیل بھی اپنی طرف ہو گیا، گو کہ اسرائیل کے خلاف ہیں، ہم اسرائیل کے حق میں نہیں ہیں، قطعی طور پہ نہیں ہیں، ہمارے دل میں کوئی گنجائش نہیں ان کے بارے میں. لیکن جب فلسطین میں شادیانے بج رہے ہیں اور ان کی خوشیاں ہو رہی ہیں، وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو ان کی قیدی تک رہا کر دیے گی. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بات کا احتجاج ہے. ہم تو پہلے یہ سمجھے تھے شہر تحریک لبیک والے اگر گھر سے نکل رہے ہیں تو وہ خوشی کی بات کریں گے کہ چلو چلو شکر ہے کہ جنگ تو کہیں انہی کے کئی بندوں سے جب میں نے بات کی تو کیا جی اسرائیل والوں نے یہ کیا اور فلسطین والے کیا لولے لنگڑے بج گئے تھے. کیا لولے لنگڑے جو ہوتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا جس کی ٹانگ نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے؟ اس کے اندر دل نہیں ہے، اس کے اندر دماغ نہیں ہے، اس کے اندر احساسات نہیں ہیں؟ گو کہ فلسطین پہ بہت بڑا ظلم ڈھایا گیا ہے. لیکن اگر بہت سے اسلامی ممالک مل کے انہوں نے فلسطین کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے ایک آزادی کا تھوڑا سا اگر کوئی چشمہ پھوٹا ہے نا تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. پاکستان میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جو مسلمان ہیں، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ فلسطین آزاد ہو گئے، کم از کم اپنے گھروں میں تو آئیں گے نا. اچھا، وہ وہاں پہ خوشی کا شادیانے بجا رہے ہیں، وہ وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور صف ماتم پاکستان میں بچھ گئی ہے. یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ صف ماتم کیا خوشی نہیں ہوئی مسلمانوں کو؟ کیا کوئی مذہبی جماعتیں جس وقت روڈ پہ آتی ہیں تو کیا ان کو خوشی نہیں ہوئی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی نہیں ہوئی. اور یہی تحریک لبیک کی میں اگر بات کروں، میں اس بات کا الف دے کے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ احتجاج کے لیے نکلتے تو میں بھی ساتھ ہوتا تھا، میں ان کی کوریج بھی کرتا تھا اور ان کے ساتھ نعرے بھی لگاتا تھا، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا تھا. لیکن اس جو یہ موجودہ جو احتجاج ہے اس بارے میں تو میرا اپنا دماغ خالی تھا. لوگ مجھ سے جب سوال کرتے تھے تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ مجھے یہ بتائیں نا، آپ بھی مجھے بتائیں، آپ بھی فیلڈ میں رہے ہیں، تو کوئی ایسا لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا، نہ کسی قسم کے لوگ. بری صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں پولیس کا کیا قصور ہے؟ زیادہ دیکھیں، وہ تو ریاست کے ملازم ہے نا، ان کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنا. سنیں میرا سوال سن لیں، پولیس کا تو کام یہی ہے نا ہماری حفاظت کرنا اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنا. کیونکہ جب احتجاج اور ریلیاں نکلتی ہیں روڈ پہ تو پولیس کا کام ہوتا ہے جو عام شہری ہے یا سرکاری املاک ہے، عام لوگوں کی جو تنصیبات ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے. چاہے کوئی سائیکل ہے، چاہے کوئی گاڑی روڈ پہ کھڑی ہے، اس کی حفاظت پولیس کا فرض ہے. اب اس دوران وہ لوگ اپنی ڈیوٹی پہ تھے، وہ جو ان کی طرف سے پرتشدد واقعات رونما ہوئے، جس میں ابھی تک اطلاع کے مطابق 60 کے قریب جو پولیس کے جوان ہیں وہ معذور، نہ صرف زخمی بلکہ معذور ہو چکے ہیں، کوئی ٹانگ سے، کوئی آنکھ سے، کوئی سر، یعنی کوئی نہ کوئی گہری ضربے ہیں. بالکل نہیں، جو ابھی تک پتہ چلا کہ ایک انسپیکٹر ہے وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ پھر کون سا مارچ ہے؟ کیا دین ہمیں اور دینی جماعت کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ دین تو امن کا سبق دیتا ہے نا. آپ نے بڑی اچھی بات خود ہی کر دی، دین تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے. تو کیا ایسی وجوہات تھی کہ جس وقت دیندار لوگ باہر نکلے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈے تھے اوپر کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں، کیا یہ ہمارا دین سبق دیتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ احتجاج کے لیے نکلے تھے یا جو نکلتے ہیں، یہ سابقہ بھی ہم نے دیکھا ہے،
وہ جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان صرف ہم ہی ہیں، باقی جو دنیا آگے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی اپنا فرض ادا کر رہا ہے، کوئی املاک کو بچا رہا ہے، کوئی سرکار کو بچا رہا ہے، کوئی حکومت کو بچا رہا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا مسلمان نہیں ہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ کیا یہ پولیس والے جو ہیں یہ انسان نہیں ہیں؟ ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی بیویاں نہیں ہیں، ان کے گھر والے نہیں ہیں، ان کی بیوی ان کا آتے ہوئے انتظار نہیں کر رہی تھی؟ گو کہ یہ سارا کچھ یہ کر رہے تھے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہے تھے، وہ اپنے فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جانیں دے رہے تھے۔ ان کے پیچھے بھی ایک آرڈر ہے نا، ٹھیک ہے؟ وہ ریاست کے ملازم ہیں نا، ان کا کام ہے، ریاست ان کا کو کام- ریاست اسی چیز کی تنخواہ دیتی ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں وہی میرا سوال بیسک یہی تھا کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو یہ حالات اور واقعات ریاست کی حفاظت کے دوران اگر کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ ہونا، اس کا سر کچل دینا چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں، کیونکہ فتنے کا وقت ہوتا ہے نا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک طرف شادیانے بج رہے ہیں، ایک طرف خوشیاں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے ملک میں وہ ماتم اس بات کا ماتم بچ گیا، اور اس ماتم میں پیچھے میں صرف ان کی بات نہیں کرتا جو نکلے ہیں، جن کے شہید ہوئے ہیں، یا جو آگے ہمارے پولیس کے ملازمین۔ دیکھیں نا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پولیس کے ملازمین کیوں شہید ہوئے ہیں، دوسرے کیوں شہید ہوئے ہیں؟ کیا ان کے درمیان کوئی ایسا فتنہ موجود تھا جنہوں نے فتنہ برپا کیا؟ اب فتنہ کون ہے، یہ تلاش، میں آن کیمرہ بات کر رہا ہوں، یہ بھی عنقریب سامنے آ جائے گا ہر چیز، لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں، جو ہماری ایجنسی ہیں انہوں نے آج رپورٹ فائنڈنگ کر کے کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہیں وہ اعلیٰ حکام تک پہنچا دی ہیں، تو مزید 1-2 روز تک ہمارے سامنے یہ چیز بھی آ جائے گی کہ اس تمام سینیریو میں اس تمام چیزوں کا پلانٹڈ کون تھا، کس نے پلانٹ کی، اور کس کی یہ منصوبہ بندی تھی کہ یہ سارے چیز ملک کا امن تباہ کیا گیا۔ انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے سارے، انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے، کیونکہ اس وقت اور یہ وقت بھی نہیں تھا نا۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف ہماری جنگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف ملک کے جو غدار ہیں، جو ہمارے ملک کے غدار ہیں وہ اندر بھی موجود ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ اس کی نظریں ہمارے ملک کی طرف ہیں، ایک طرف ہماری پاک فوج جس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، فیلڈ مارشل آصم منیر کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور جہاں کے جو اقتدار اعلیٰ ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ ملک کے بچانے کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں ملک کے اندر فتنہ بن چکا ہے، میں تو اس فتنے کے اگینسٹ ہوں جی۔ اور میں آپ کو بتایا میں نے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، ان کے ساتھ چلتا تھا، ان کے نعرے لگاتا تھا، لیکن میرا دل بہت زیادہ نالائیں ہے، اور اس بات سے بھی نالائیں کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں ان سے بھی میں سخت خفا ہوں۔ تو اور ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے، احتجاج کا وقت ہوتا ہے ایک۔ جی ناظرین، بالکل آپ نے دیکھا کہ جو بیشتر شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر احتجاج کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ضرور ہوتا ہے۔ اس دفعہ بحیثیت مسلمان ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات جو ہے نا فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ واقعی وہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ سے زیادتیاں ہوتی رہیں، لیکن اس بار جب وہاں پہ امن معاہدہ ہو چکا، اس کے بعد اس طرح کے احتجاج پاکستان کو سوٹ نہیں کرتے۔ آلریڈی پاکستان کی معیشت اپنے قدموں پہ کھڑی ہو رہی ہے، اور بیشتر شہری یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کا حصہ لگتے ہیں۔ اپنے میزبان جاوید اقبال بٹ کو آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔